अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम एक नए व्लॉग के साथ और एक नई शख्सियत के साथ, और शख्सियत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के रियल एस्टेट का एक माशाल्लाह बहुत बाइज्जत बावकार नाम है, और माशाल्लाह ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन और GG33, और ऐसा यहाँ मैं बताता चलूँ कि ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर भी हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर M रहमान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? रहमान भाई, आज हम आपके पास आए, आप हमारे रियल्टर्स के बड़े भी हैं और हमारे सीनियर भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। रहमान भाई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस कराची शहर में रियल्टर्स को, पूरे कराची भर के रियल्टर्स को यकजा किया, और एक बहुत आपकी काविशें रही और एक बहुत आपकी मेहनत जो है वो आप सबके सामने है। हमें याद है कि कभी कराची में रियल्टर्स अलग अलग होते थे, ना कोई एसोसिएशन होती थी, ना कोई कोई किसी को जानता था। आपने और आपकी पूरी टीम ने उस मामले को देखा और पूरे कराची के जितने भी रियल्टर थे उनको आपने एक प्लेटफॉर्म पे जमा करा। तो रहमान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ख्याल आपके दिल में, ज़ाहिर है आप भी एक रियल्टर्स हैं, तो आपने इस चीज़ को रियलाइज करके उन पे काम शुरू करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और जो आपने चैनल का स्टार्ट किया इसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक काम है आपका। बाकी आपने बात की रियल्टर्स की और इनको इकट्ठा करने की, तो देखें मेरा जो तारुफ है वो मैंने ईस्ट एंड वेस्ट के नाम से अपना रियल एस्टेट का आगाज़ किया था, और ये हमारा ऑफिस जो था वो गुलशन इकबाल से स्टार्टिंग थी, और उसके बाद फिर चूँकि हमारे जो जुरिस्डिक्शन थी जिसमें हम ज़्यादा काम करते थे वो गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के एरियाज़ थे, और इसके साथ साथ स्कीम 33 नेचुरली, क्योंकि ये तीनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, तो ये 3 एरियाज़ में हम उस वक़्त काम करते थे। तो यहाँ पर कब्ज़े के, और आपने देखा होगा जेली फाइल्स के और सोसाइटियों के काफ़ी घपले थे जी बिल्कुल, जो कि हमारी नज़र से गुजरते थे जी। और उस जदोजहद में फिर जब हमने रियल्टर्स को इकट्ठा किया, ख़ुसूसन गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के, तो हमने वहाँ पर एक प्लान किया कि यार अगर हम एक अपने हकूक़ के लिए जहाँ पर कब्ज़े थे उसको वागुजार करवा सकते हैं और अपनी आवाज़ हर जगह पर पहुँचा सकते हैं, तो क्यों ना हमें एक ताकत बनना चाहिए। बिल्कुल, इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हमने GG33 की बुनियाद रखी, जिसमें जौहर, गुलशन और स्कीम 33 को इकट्ठा किया गया, और ये हमारी एक रियल्टर्स की एसोसिएशन थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये GG33 की छतरी तले गुलशन, जौहर और स्कीम 33 के रियल्टर्स इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर आल कराची का सफ़र स्टार्ट हुआ, और कुछ एसोसिएशंस थी जिन्होंने आल कराची के लिए अपना क्या कहते हैं एक तजवीज़ पेश की। उस तजवीज़ को देखते हुए फिर हमारी तकरीबन 4 एसोसिएशंस इकट्ठी हुई, जिसमें GG33 भी शामिल थी, और उस वक़्त कराची में 7 से 8 एसोसिएशन एक्सिस्ट करती थी टोटल। तो वो मैसेज हमने अपना 7 से 8 एसोसिएशंस को एक मुश्तरका इजलास किया, और वहाँ पर जो मेन आइडिया था कि कराची के रियल्टर्स को और एसोसिएशंस को एक प्लेटफार्म में आना चाहिए। बिल्कुल, और यही बुनियादी वजह बनी आल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के क़याम की। जी बिल्कुल।
اور اس کی بھی ہم ایک نمبر آف میٹنگز ہوئیں اور باقاعدہ اس کا میمورنڈم بنایا گیا، اس کا آئین بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی، اور اس بنیاد کو رکھنے کے بعد اب اگلا سفر اس سے بھی مشکل تھا، کیونکہ آل کراچی کا مطلب یہی ہے کہ کراچی کے تمام ریئلٹرز کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آنا۔ اسی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میسیج کراچی کے دیگر ایریاز کو کنوے کیا گیا، اور اس میسیج کو کنوے کرنے کے بعد یہ میسیج آہستہ آہستہ تمام کراچی میں پھیلتا گیا، اور اس وقت تقریباً 19 ایسوسی ایشنز آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے سائے تلے آ چکی ہیں، اور جو چند ایک ایریاز رہ گئے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کے ریئلٹرز بھی یکجا ہوں اور وہ بھی تمام آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن میں شامل ہوں۔ اور جب آپ اکٹھے ہیں اور ساتھ مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کی آواز ہر جگہ پر پہنچتی ہے، اور ایسوسی ایشن کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ریئلٹرز کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے مفاد میں ہم نے کام کرنا ہے، اور اس میں سہولیات لے کر آنی ہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی تجاویز ہیں وہ ہماری طرف سے جو بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ادارے مانیٹر کرتے ہیں ان تک یہ تجاویز پہنچانا اور پھر ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے عملی جدوجہد کرنا، یہ ہمارا بیسک مقصد ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنے میسیج جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو خصوصاً کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گا، ہمارا میسیج کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی کنوے ہوا، اس کے ساتھ ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ریونیو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اور اس کے ساتھ ساتھ FBR میں بھی ہم نے اپنا میسیج کنوے کیا، اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو آل کراچی کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ اس نے ایک سمجھ لیں کہ ایک جامعہ یعنی کہ پیکج میں وہ جل گیا، اور الحمدللہ اس وقت فیڈرل بورڈ آف ریونیو جب بھی ہر سال ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے ویلیویشنز لیتے ہیں مختلف ایریاز کی، وہ اس میں آل کراچی کی مشاورت شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس میں آل کراچی کی مشاورت شامل ہوتی ہے، اور اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ہم نے نمبرز آف اوکیشنز کے اوپر کئی تجاویز دیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا، اور انشاءاللہ یہی مقصد لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، اور امید ہے کہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا تناور درخت بنے گا جو کہ کراچی کے تمام ریئلٹرز کے مسائل حل بھی کرے گا، اور ریئلٹرز کے مفادات کے لیے ان کی ویلفیئر کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، اور ظاہر ہے جو ایک ان کی جرنی رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ریئلٹرز کی پہلے کوئی پہچان نہیں تھی، اگر آپ ماضی میں جائیں تو ریئلٹرز کا ایک پرسیپشن بہت ہی مطلب لوگ اس کو بہت غیر ضروری غیر معنی سمجھتے تھے، یہ ان لوگوں کی کاوشیں ہیں، ان لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے ایک ریئلٹرز کو ان کی اپنی ایک پہچان دلائی۔ اور میں رحمان بھائی سے یہاں پر ابھی ایک کو بھی سوال میں کروں گا کہ رحمان بھائی مجھے یہ بھی ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی ہمارے موجودہ حالات ہیں ملک کے، تو ابھی اس ٹائم ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت زیادہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس ٹائم مشکلوں کا شکار ہے، کام کی نوعیت بہت ڈفرینٹ ہو چکی ہے، تو رحمان بھائی اس سلسلے میں آپ لوگ ظاہر ہے ہمارے آپ لوگ بڑے ہیں، تو آپ لوگ کی کیا مطلب آپ لوگ کی کوششیں، کیا آپ لوگ کی مطلب پلانز ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس کام کو جو ہے اس پہ ہم لوگ ذرا صحیح سے اپنا جو ہے نظر رکھیں، اور کیا تاکہ ریئلٹر دوبارہ جو ہے پر امید ہو کر دوبارہ ایک نئے طریقے سے کام کریں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا۔ دیکھیں اس سارے فیل کا تعلق جس کا آپ نے ذکر کیا جس وقت ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جمود کا شکار ہے، اس کا تعلق حکومتی پالیسیوں سے ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معاشی حالت کس نچ تک پہنچ چکی تھی، ایون کہ ڈیفالٹ کی خبریں آ رہی تھیں، اور ملک میں بہت افراتفری کی کیفیت رہی، اور اس کا اثر بزنس کمیونٹی پر بھی پڑتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اس حکومتی پالیسیز کی وجہ سے اور اس افراتفری کی وجہ سے سب سے زیادہ جو سیکٹر متاثر ہوا وہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہی تھا،
اور یہاں پر انویسٹمنٹ بھی رک گئی. پھر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جو ریمیٹنسز بھیجے جاتے تھے ان میں بھی کمی آئی. تو وہ سارا افیکٹ اسی انڈسٹری کے اوپر آیا. اور اس کا جو حل ہے وہ پاکستان میں استحکام سے جڑا ہے. جی بالکل. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور یہی ہم اپنا میسیج حکومتی اداروں تک پہنچاتے رہے کہ خدا را پاکستان میں سیاسی استحکام لے کر آئیں تاکہ یہاں کی عوام کی, یہاں کی پبلک کی قسمت بدلے اور پاکستان میں معاشرتی کا آغاز ہو. اور ریئل اسٹیٹ جو ہمارا سیکٹر ہے یہ مدر آف دی انڈسٹریز ہے. اس کے ساتھ سینکڑوں انڈسٹریز جڑی ہیں اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو اس سے جڑی سینکڑوں انڈسٹریز چلتی ہیں جہاں پر لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیکٹریز چلتی ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو کی شکل میں ایک بہت بڑا زر مبادلہ ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر پیسہ بیچتے ہیں یا اس مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی جو ہمارے ذخائر ہیں زر مبادلہ کے ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہم بیرونی ادائیگیوں کے بھی قابل بنتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کا دور دورہ ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ اس میں پاکستان میں کوئی اچھی اور پاکستان کے مفاد میں سوچنے والی گورنمنٹ آئے اور وہ لوگوں کو اپنی پالیسیز سے آگاہ بھی کرے اور وہ ان پالیسیز کا نفاذ بھی کرے تاکہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی پھلے پھولے اور اس میں ابھی بہت گروم ہے. ابھی ہماری ابتدا ہے. آپ کو میں مثال دوں گا دبئی کی. دبئی میں اگر ریسنٹلی آپ 2023 کی دیکھیں تو اباؤٹ $80 بلین کی ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشنز تھیں. $80 بلین. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک جو کہ ہمارے کراچی کے برابر بھی نہیں ہے, اگر وہاں پر $80 بلین کی ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں تو کیا وجہ نہیں جو 25 کروڑ عوام کا ملک پاکستان ہے, جس میں کراچی جیسا ایک بگ شہر واقع ہے, جس میں لاہور جیسا شہر واقع ہے, جس میں اسلام آباد جیسا شہر واقع ہے, جس میں فیصل آباد جیسا انڈسٹریل سٹی واقع ہے, وہاں پر اتنی ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز کیوں نہیں ہو سکتی. اور دوسرا 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز میں جو بستے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک سرمایہ ہے. اگر ہم ان کو صحیح طرح اپنا میسیج کنوے کریں اور یہاں پر ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی لا ہو اور لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے نہ ہوں اور یہاں پر امن و امان کا دورہ ہو تو پاکستان کی معاشی حالت کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ضرورت ہے عملی طور پر نفاذ کرنے کی, پالیسیز کی ضرورت ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کے لیے اچھی پالیسیز دے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار پھلے پھولے. میں آپ سے ایک اور بھی یہاں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کہ ریئل اسٹیٹ میں جیسے اور فیلڈ ہوتی ہیں اس کی کچھ ایجوکیشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ ڈگری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ سرٹیفکیٹس ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, بٹ ہماری فیلڈ میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جی جس کو کچھ نہیں کرنا آ رہا وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں جب ان کا کسی کے اس طرح کے ریئل اسٹیٹ بھائی سے تعلق بنتا ہے تو ایک ریئل اسٹیٹ کا جو ایجنٹ کا پرسیپشن ان کے ذہن میں بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو ریحان بھائی اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال یہ ہے میرا کہ اس پر بھی کوئی بات کی جائے کہ اس پر کیا کیا جائے. کوئی ریئل اسٹیٹ جو ہمارے بھائی ہیں کام کریں, اچھی بات ہے, منع نہیں ہے, لیکن اس کام کی کچھ ایجوکیشن لیں, کچھ اس کے تجربے لیں, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے ریحان بھائی؟ کہیں بدقسمتی سے حکومتی سطح کے اوپر کوئی بھی ایسا اقدام آج تک نہیں اٹھایا گیا اور یہ ہمارا شروع سے ہی ایک درینہ مطالبہ ہے. جیسے کہ آپ یورپ میں چلے جائیں یا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں یا ایون دبئی میں چلے جائیں تو وہاں پر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا باقاعدہ قانون لاگو ہو چکا ہے اور وہاں پر آپ نے اگر ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے
اس کی بنیادی تربیت لینی ہے. جی بالکل. اور وہ جب آپ کو ڈپلوما ایشو ہوگا یا آپ کو تربیت دی جائے گی تو اس کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی آپ کو اس کے لیے انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ آفس میں یا مارکیٹنگ کمپنی میں. 2 سال کی عملی تربیت لینا پڑتی ہے. اور وہ تربیت لینے کے بعد پھر آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا آفس قائم کر سکتے ہیں. رحمان بھائی آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا، تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ بتائیں، خاص طور پہ ریئلٹرس کو کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جو اس ٹائم کراچی میں یا پاکستان میں موجود ہو تو وہ آپ کی ظاہر آواز سب سن رہے ہیں تو وہ وہاں جائیں اور اس کورس کو یا جو بھی وہ ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں وہ اس سے جو ہے مستفید ہوں. اس حوالے سے بھی اس میں چند ایک ادارے کچھ اپنا کراچی میں کام کر رہے ہیں اپنا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، اور ابھی کچھ یونیورسٹیز نے ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کے کورسز بھی شروع کیے ہیں. تو میں اس میں آپ کو خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اسکول آف ریئلٹرز اینڈ بلڈرز کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ پاکستان میں فرسٹ انڈیپینڈنٹ اسکول آف ریئلٹرز اینڈ بلڈرز ہوگا، جس میں ہم باقاعدہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو تربیت دیں گے. اور ہمارا جو اس سلسلے میں کورس تیار کرنے کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب قریب اس کا اعلان کرنے والے ہیں. اور یہ پاکستان میں بہت بڑا ٹرینڈ میکر ثابت ہوگا. اور ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کرے وہ باقاعدہ ایجوکیٹڈ پرسن ہو اور اس کو ریئل اسٹیٹ کی تمام ٹرمز کا بھی پتہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہے اور ایگریمنٹ میں کیا چیزیں ڈالنی چاہیے جس میں سیلر کے رائٹس کو بھی پریزرو کیا جائے، جس میں پرچیزر کے رائٹس کو بھی پریزرو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے جو حقوق ہیں ان مفادات کا بھی خیال رکھا جائے. اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کیا ہے، رجسٹریشن ایکٹ کیا ہے، اور اسلامی قانون وراثت کیا ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اگر آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، DHA سٹی میں اگر آپ ٹرانسفر کروانے جا رہے ہیں تو اس کا ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہے، یا بحریہ ٹاؤن میں آپ جاتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں ٹرانسفر کا کیا طریقہ کار ہے، فائل ویریفیکیشن آپ کیسے کریں گے، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے. اس تمام چیزوں کا ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور یہ اس کو معلوم اسی صورت میں ہوگا جب اس کو تعلیم دی جائے گی، اور یہ تعلیم خاص و عام ہر ریئلٹر کو دی جائے گی. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے بنیاد رکھتی ہے. اور کچھ اور انسٹیٹیوٹس بھی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں کروا رہے ہیں. اب اس طرف ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو پروفیشنل ڈگری دیں. اور یہ بلین آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے، یعنی کہ یہ معمولی انڈسٹری نہیں ہے، اور دنیا کی دولت کا 54% ریئل اسٹیٹ کے گرد گھومتا ہے. اور اس کے لیے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا ایجوکیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں آپ بالخصوص کہوں گا ریئل اسٹیٹ کے جو بھی ہمارے بھائی دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایم رحمان ان کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ باتیں اگر سمجھیں تو بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے بھی بیان کری کہ ان کی ایک جرنی کہ انہوں نے ریئلٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرا، اپنے لیے نہیں سب کے لیے. اور اسی طریقے سے آج جو انہوں نے مجھے بات بتائی ہے انسٹیٹیوٹ کی، تو یہ میں ریئلٹرز کے لیے کہوں گا کہ یہ بہت گولڈن چانس ہے. کیونکہ دیکھیں دبئی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور بھی جتنی بھی دنیا کی کنٹریز ہیں، ادھر دیکھیں ایک ریئلٹر جتنا اپنے کام میں ٹیلنٹڈ ہوگا، جتنا اپنے کام میں وہ منجا ہوا ہوگا، جو منجا ہوا ہوگا پھر وہ کام بھی بڑا پرفیکٹ کر سکے گا. تو دیکھیں یہ آج ہم آئے، ہمیں سب سے پہلے تو رحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ سے کہ آپ نے آج اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا. تو ویورز اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ریئلٹرز بھائی ہیں، میں اس امید کے ساتھ یہاں ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ جتنی بھی یہ باتیں آج رحمان صاحب نے کی ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر باتیں کی ہیں کہ یہ کلائنٹ اگر اس کو غور سے سمجھے
اور اگر ایک ریئلٹرس کو غور سے سمجھے تو بہت ہی مطلب دیکھیں ایک ایکسپیرینس جو ہولڈر ہوتا ہے نا اس کی جو اپنی ایک الفاظ ہوتے ہیں اس کی مثال الگ ہوتی ہے. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے رحمان صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے اور ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی ٹیم کے لوگ ہیں, کیونکہ ایک رحمان بھائی نہیں, رحمان بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے اور بھی بھائی ہیں جو رحمان بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں, اور الحمدللہ میں بھی ہمیشہ چلتا رہا ہوں, اور رحمان بھائی تو خود ایک ہمارا بھی ایک اچھا وقت گزرا اور ابھی بھی گزرتا ہے. تو انشاءاللہ ویورز نیکسٹ ٹائم رحمان بھائی کے ساتھ کوئی نئی معلومات کے ساتھ میں دوبارہ رحمان بھائی سے ٹائم لوں گا, اور رحمان بھائی آپ نے مجھے اپنا ٹائم ضرور دینا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.